अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हुकूमत का बना बनाया खेल बिगड़ गया है। आज हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे गैर ज़रूरी इक़दाम किए गए जिसकी वजह से जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बिफर चुके हैं। आज उन्होंने PTI वफ़द के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद मौलाना की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिस तरह का लब व लहजा इख्तियार किया गया वो यकीनन हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटियां बजाने के लिए काफ़ी है। अब देखना ये है कि मौलाना साहब की जानिब से जो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, क्या उसके बाद भी मौलाना हुकूमत की इन गैर आइनी किस्म की तरामीम का हिस्सा बनते हैं जिसमें वाज़े तौर पर अदलिया की आज़ादी पर जो है वो हमला किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने इससे पहले जो एक वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुमकिन तौर पर मखसूस नशिस्तें दोबारा हुकूमत को दे सकता है। अब इसी हवाले से एक बड़ी अहम पेश रफ्त हुई है, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि JUI के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक की इतलात सामने आ रही हैं। यानी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो जिस तरह के गुस्से का इजहार किया गया वो महज हुकूमती इक़दामात का शाखसाना उसको करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि अगर मौलाना साहब की जमात के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है और मौलाना के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो सकती है तो ये मौलाना के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक और सुबकी होगी। इस हवाले से क्या इतलात हैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आज आपको पता है कि शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद मौलाना साहब की जो है वो रिहाइशगाह पर पहुंचा, जहां काफ़ी देर तक जो गुफ्तो शनीद है, जो मुशावरत है वो होती रही और मुशावरत हो जाने के बाद मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार शायद मौलाना साहब की जानिब से इस तरह गम व गुस्से और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है जो इससे पहले देखने को नहीं मिला। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें ये भी पता चला कि इन आइनी तरामीम के पीछे दर हकीकत कौन है, ये क्या मामला, इसके पीछे एक बड़ी अहम शख्सियत है जिसका नाम बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से एक सवाल के जवाब में लिया गया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे जो है वो फूट पड़े। ये बड़ी एक दिलचस्प वैसे ये सूरत हाल बनती है, लेकिन इस सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई जो अहम चीज़ है वो है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से गम व गुस्से का इजहार करना। मौलाना साहब का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौक़िफ़ ये रहा कि उनके एक सेनेटर को भी अगवा किया गया है। यानी मौलाना ये इस बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हुकूमत उनके भी किसी सेनेटर के ऊपर हाथ डाल सकती है। यानी इससे पहले PTI के लोग उठाए गए, अगवा किए गए, औरतों बच्चों को हरासा किया गया, मारपीट की गई, जैली मुकदमात बनाए गए, इसके अलावा लोगों को गायब किया गया, लापता किया गया, उनके मिलिट्री ट्रायल की कोशिश की गई। मुतअद्दिद ऐसे अनगिनत किस्म के इक़दामात जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। PTI के लोगों को, जमात को आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उनके कागजात नामजदगी छीने गए, उनके तजवीज़ कुनंदा तायद कुनंदा को अगवा किया गया, इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात बनाए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद आज भी जेल के अंदर मौजूद हैं और ये सब कुछ करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हमने कभी कोई ऐसा जुमला नहीं सुना था जिसमें मौलाना साहब PTI के खिलाफ होने वाले इन इक़दामात के खिलाफ कोई बात करें, बल्कि जब इमरान खान और उनकी अहलिया का निकाह फासिद करार दिया गया, बातिल करार दिया गया, मुझे याद नहीं पड़ता कि उसके बाद भी मौलाना साहब की जानिब से उस फैसले की कोई मजम्मत की गई हो। मुमकिन है की हो, लेकिन कम अज़ कम मेरी जो याददाश्त है उसके अंदर ये चीज़ नहीं आ रही कि मौलाना ने इसकी कोई मजम्मत की हो। लेकिन जब मौलाना के एक बंदे की उसके गिरफ्तारी की या उसको लापता करने या उसके अगवा की बात आई तो मौलाना साहब आपे से बाहर हो गए, बिफर गए और इसको कहा जा रहा है कि ये शायद हुकूमत का खेल बिगड़ गया है। लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जो वक्त है ये 1:53 हो चुके हैं इस वक्त रात के, और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त मौलाना के घर पर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब पहुँच चुके हैं। शायद मौलाना साहब को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक पुरानी फिल्म है, पाकिस्तानी फिल्म है, जिसमें मरहूम अली एजाज और अंजुमन उसमें जो है वो मरकज़ी किरदार में थे।
ایک فلم کے اندر ایک سین ایسے بنتا ہے کہ دونوں کے درمیان آپس میں ذرا جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے، اور پہلے اداکارہ انجمن اداکار علی اعجاز کے جو چہرہ ہے اس کے اوپر تھپڑ مارتی ہیں، منہ پر تھپڑ مارتی ہیں، اور جیسے ہی انجمن تھپڑ مارتی ہیں اس کے فوری بعد علی اعجاز صاحب تھپڑ مار دیتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے 1-2 سیکنڈ کے لیے، چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جپھی ڈال لیتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مولانا صاحب اور حکومت کے درمیان بھی یہی ہوا، ادھر سے حکومت نے مولانا کو تھپڑ مارا، ادھر سے پریس کانفرنس کر کے مولانا صاحب نے حکومت کو تھپڑ مار دیا، اور اس وقت مولانا صاحب کے گھر پر شہباز شریف صاحب اور بلاول موجود ہیں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس فلم کی طرح جس میں علی اعجاز اداکار اور اداکارہ انجمن آپس میں بعد میں گلے ملتے ہیں، شاید یہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال بننے والی ہے۔ یعنی مولانا صاحب کو صرف اپنے بندے کی فکر ہے، اپنے بندے کی پرواہ ہے، اپنے بندے کے اغوا کا ان کو غم اور غصہ ہے، نہ ان کو آج تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے مظالم پر کسی قسم کا کوئی غم و غصہ آیا، اور نہ اس کے اوپر شاید انہوں نے کبھی کوئی لب کشائی کی، اگر کی ہو تو ہلکی پھلکی خانہ پوری کے لیے کی ہوگی، لیکن اس طرح کھل کر نہیں کی جیسے آج وہ اپنے لوگوں کے لیے کر رہے تھے، جیسے آج وہ سردار اختر مینگل صاحب کے لوگوں کے لیے کر رہے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ اغوا ہوئے، 2 بار تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لاپتہ اور اغوا ہو چکا ہے، حبس بجا میں رکھا جا چکا ہے، لیکن اس موقع پر بھی مولانا صاحب نے اس طرح کا سخت موقف نہیں اختیار کیا تھا، بلکہ آج تو مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑی شخصیت ہے جو ان آئینی ترامیم کو منظور کروانا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ پہلا مسودہ مسترد کیا، اور آج بھی جو وہ مسودہ جو ہے مسترد کرتے ہیں، اور اس معاملے پر 3 ہفتوں سے بحث اور مشاورت کا عمل جاری ہے۔ ہمارے اراکین پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور انہیں خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم بیٹھے اور نمائندوں کو بھی جو ہے وہ بھی ساتھ بٹھایا۔ ہم نے حکومت کا پہلا ڈرافٹ مسترد کیا اور آج بھی مسترد کرتے ہیں۔ افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو ہم نے خوش آمدید کہا۔ 2 دن قبل بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھ کر اس پر طویل بحث کی، پھر گزشتہ روز 4 گھنٹوں تک نواز شریف سے اس پر بات ہوئی۔ جن چیزوں پر اتفاق ہوا ان کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ متنازع چیزوں پر بات چیت جاری ہے۔ تحریک انصاف اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر پی ٹی آئی کے ساتھ رویہ مثبت ہے، پی ٹی آئی کا رویہ مثبت ہے اور ہر مثبت چیز کو خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ اس معاملے پر مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بار کونسلز اور پاکستان بار یا اور سپریم کورٹ بار کو بھی نمائندگی ان کو بھی دی جانی چاہیے۔ مولانا صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ حکومت ہمارے مفاہمت کے رویے کو سنجیدہ نہیں لے رہی، ہمارے اراکین کو ہراساں اور اغوا کیا جا رہا ہے۔ جے یو آئی کے ایک رکن کو اغوا کیا گیا جس کے بچے ابھی بھی میرے گھر پر موجود ہیں، جبکہ دوسرے کو دھمکی دی گئی اور تیسرے کو بھاری معاوضے کی پیشکش کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ اختر مینگل کی جماعت کی رکن کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا۔ اگر حکومت نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا سلسلہ ترک نہ کیا تو ہم مذاکرات سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اگر حکومت دلیل سے بات کرے گی تو ہم بھی دلیل سے جواب دیں گے۔ حکومت کی بدماشی کو کسی صورت کبھی قبول نہیں کریں گے۔ حکومت بدماشی کرے گی تو پھر ہم بھی بدماشی کریں گے۔ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ اگر صبح تک اراکین کو اغوا، ہراساں اور خریدنے کا سلسلہ ترک نہ کیا گیا تو پھر حکومت یاد رکھے کہ ہم بہت سخت رویہ اختیار کریں گے۔ ویسے مولانا صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ یہ جو ڈاکٹر زرکا گرفتار جو ہے ان کا بیٹا گرفتار ہے، ریاض فتیانے کے بیٹا گرفتار ہے، اس کے علاوہ جو دیگر پی ٹی آئی لوگ گرفتار ہیں، کم از کم آپ ان کے لیے بھی آواز اٹھا دیتے۔ یعنی آپ کے جو ہے نا وہ گردن پر پاؤں آیا تو آپ فوراً چیخ اٹھے، آپ بول اٹھے، لیکن جس پی ٹی آئی کے کو ساتھ ملا کے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، جب ان کے لوگ اٹھائے گئے تھے، اغوا کیے گئے تھے، تو پھر آپ کے پاس یہ موقع تھا، پھر آپ وہ بھی کر لیتے، ان کی بھی مذمت کرتے، ان کے لیے بھی آواز اٹھا دیتے۔ اگر آپ کی آواز شاید حکومت مان جاتی یا اسٹیبلشمنٹ مان جاتی تو پھر پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی آواز اٹھا دیتے کہ ان کے لوگ بھی رہا کیے جائیں۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے دینا چاہے اور آرٹیکل 63 کی موجودگی کے باوجود دینا چاہے تو پھر وہ اس کی مرضی، لیکن اس طرح اغوا کر کے، گرفتار کر کے، لاپتہ کر کے، بچوں کو اٹھا کر، بیوی کو اٹھا کر، اور جیسے کل زین قریشی کی بیوی کے ساتھ کیا گیا، تو یہ چیزیں تو مولانا صاحب پھر آپ پی ٹی آئی کے لیے بھی آواز اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے صرف اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور پی ٹی آئی کے لیے آپ نے آواز آج بھی نہیں اٹھائی۔
اس کے علاوہ مولانا صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے خلوص، سنجیدگی اور نیک نیتی کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ ہم نے آرٹیکل 63A کے تحت اپنے اراکین کو نوٹس جاری کر دیے جس میں انہیں پابند کیا گیا ہے کہ وہ پارٹی پالیسی پر عمل کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت جو حرکتیں کر رہی ہے اس پر ہم اپنا رد عمل دیں گے۔ اگر متنازع ترمیم کو گردن توڑ یا ہاتھ موڑ کر منظور کروایا گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ اس نامزد پارلیمنٹ کو اتنی بڑی آئین اور قانون سازی کی ضرورت نہیں، اور پھر ہم کسی قسم کی پارلیمانی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوئے، پہلے دن ہی طے کیا تھا کہ آپ کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے، اور اسی معاملے پر دیکھیں کہ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایسی چیز شیئر نہیں کی گئی۔ ویسے صاحبزادہ حامد رضا سے اے آر وائی پر ایک پروگرام میں پوچھا گیا کہ آپ آئینی ترامیم کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ مینڈیٹ صرف عمران خان کے پاس ہے، اور جس وقت آئینی ترامیم پر بات چیت ہو رہی تھی حکومت نے عمران خان اور ان کی لیگل ٹیم کے لوگوں کے درمیان ملاقات پر پابندی لگا دی تاکہ عمران خان سے ہدایات ہی نہ لی جا سکیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو باہر ہیں وہ اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے عمران خان سے مشاورت انتہائی ضروری ہے۔ اور اب دیکھیں کہ پی ٹی آئی سے بار بار تجاویز مانگی جا رہی ہیں لیکن ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی کہ وہ وہاں سے ہدایات لے کر اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کر سکیں۔ تو یہ رکاوٹیں کچھ ہیں اس میں جہاں حکومت جس معاملے کو سلجھانے کی کوشش نہیں کر رہی، اور شاید حکومت کا مقصد ہی یہی ہے کہ مولانا صاحب اگر ساتھ آ جائیں اور دیگر لوگ چند ایک ہم توڑ لیں گے پی ٹی آئی کے، اور اس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کر آرٹیکل 63A کے فیصلے کی موجودگی میں ہم یہ آئینی ترمیم منظور کروا لیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس معاملے میں بھی حکومت کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں۔ اور اسی سے جڑی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ بظاہر ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستیں دوبارہ حکومتی سیاسی جماعتوں کو دے سکتا ہے۔ اسی حوالے سے جمعہ کے روز الیکشن کمیشن کا حتمی اجلاس ہوگا جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جمعرات کے روز بھی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں لیگل ٹیم کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی گئی اور رہنمائی بھی کی گئی۔ اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت کی جانب سے اپنے ان تمام معطل اراکین جو مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئے تھے اور بعد میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کو معطل کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، ان تمام معطل اراکین کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا ہے، جس سے اس بات کو مزید تقویت ملتی ہے کہ ممکنہ طور پہ جمعہ کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستیں دوبارہ حکومتی جو پارٹیاں ہیں ان کو تقسیم کر سکتا ہے، اور جب یہ تقسیم ہو جائیں گی تو اراکین پہلے ہی اسلام آباد میں موجود ہوں گے، اور پھر قومی اسمبلی کا ہفتے کے روز اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں پھر یہ آئینی ترامیم منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں ہو جائے گی، اور شاید پھر ان کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اور شاید اسی وجہ سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مولانا صاحب کو شاید تنگ ہی اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے، ان کے لوگ بھی اسی وجہ سے توڑنے کی اور ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ اب مولانا صاحب کے ساتھ چونکہ ہم آئینی ترمیم پر بات کر رہے تھے تو کچھ ایسا کیا جائے کہ مولانا صاحب خود ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں۔ تو ابھی تو اسی میں دیکھیں کہ آئینی ترمیم کے اندر ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو توسیع دینے کے معاملہ بھی جو نقطہ ہے وہ بھی زیر بحث ہے۔ آرٹیکل 215 ہے جس میں ترمیم کی جا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن اور ممبران کو ایک طرح سے توسیع دینے کا فیصلہ اس ترمیم کے بعد ہو سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ہاتھ سے لے اور دوسرے ہاتھ سے دے والی پالیسی پر عمل درآمد ہے کہ ادھر آپ مخصوص نشستیں دوبارہ حکومت کو دیں گے، ادھر سے آپ کے لیے حکومت کی جانب سے ریوارڈ جو ہے وہ آئینی ترمیم کی صورت میں آ جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لگے ہاتھوں رشوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اہم خبر یہ ہے کہ جے یو آئی فے کے اندر ایک فارورڈ بلاک کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 4 سے 5 اراکین جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہدایات سے انحراف کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو ترجمان ہیں جے یو آئی کے، ان کا یہ موقف ہے کہ مولانا صاحب کی جو پارٹی پالیسی کی ہدایات ہیں وہ جاری ہو چکی ہیں، اور جے یو آئی کے 8 ایم این ایز ہیں جبکہ 5 سینیٹر ہیں، اور 5 میں سے صرف ایک سینیٹر ایسا ہے جس کے ساتھ فی الحال رابطہ نہیں ہو رہا، جس کا نام سینیٹر عبدالغفور ہے، اور اس سے
जो है वो रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। और ये वही सेनेटर हैं जिनके बारे में मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तज़किरा किया कि उनके एक जो सेनेटर हैं उनको अगवा कर लिया गया है। और ज़रा ये भी कहते हैं कि JUI के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक हुकूमती तरामीम की हिमायत में जो है वो झुकाव रखते हैं। अब देखना इसमें यह है कि क्या कल मौलाना साहब को भी कोई सरप्राइज़ मिल सकता है कि मौलाना साहब के अपने सेनेटर उनसे इन्हिराफ और इख्तिलाफ करते हुए हुकूमत की तरामीम के हक़ में वोट दें, और उसके बाद उनके अरकान कौमी असम्बली को भी मुमकिन तौर पर बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है, क्योंकि मौलाना साहब ये पहले ही कह चुके हैं कि हमारे एक रुकन को अगवा किया गया, दूसरे को डराया जा रहा है और तीसरे को रिश्वत देने की भी, पैसे देने की भी कोशिश की गई है। तो ये सिनेरियो इस वक्त हमें शहर इक़्तिदार में बनता हुआ नज़र आता है। हर पल खबरें तब्दील हो रही हैं, हर सियासी जमात अपनी अपनी चालें चल रही है, जिसकी वजह से हर लम्हे हमें मुख्तलिफ एंगल, मुख्तलिफ खबरें, मुख्तलिफ ओपिनियन और मुख्तलिफ हिकमत अमली देखने को मिल रही है। बहरहाल हमने इस पर गहरी नज़र रखी है। जो भी अहम तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।